अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज ताहिर। नाज़रीन, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के इलेक्शन किस तरफ जाते हैं, पाकिस्तान का मुआशरा किस तरफ जाता है नई जमहूरियत के साथ। नाज़रीन, जमहूरियत ने कहाँ जाना है, जमहूरियत ने क्या देना है, ये वहाँ बात होती है जहाँ जमहूरियत हो, जहाँ कानून हो, जहाँ कानून शिकन ही कानून बनाएं और कानून बनाने वाले ही कानून शिकन हों, तो वहाँ फिर हम क्या बात करें। ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ कानून बनाने वाले कानून शिकनी करते हैं और जिन्होंने कानून बनाना है वो भी कानून शिकनी करते हैं। इब्तिदा इसकी होती है इलेक्शन के अमल से। इलेक्शन का अमल बुनियादी तौर पर एक प्रैक्टिस होती है कि जहां आपका चुनाव होना होता है वहां आपने एक ज़ाब्ता अखलाक को लेकर चलना होता है और आपने अपने रवैये से लोगों को बताना होता है कि मैंने मुंतखब होने के बाद आपके लिए क्या करना है। और जो हमें नजर आ रहा है, हमारे नुमाइंदे हमें क्या बता रहे हैं, अपने अमल से बता रहे हैं कि भाई हम ये हैं। कौन है हम कानून शिकन हैं। कैसे? नाज़रीन, पाकिस्तान में सन 2017 में जो इलेक्शन एक्ट बना, उस इलेक्शन एक्ट की दफा 233 के तहत इलेक्शन कमीशन इस बात का जिम्मेदार है कि वो सियासी जमातों की मुशावरत से इलेक्शन के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक बनाए। वो ज़ाब्ता अखलाक क्या है, वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में लाजिम होता है कि आपने किन किन चीज़ों से बचना है। सन 2024 8 फरवरी पोलिंग डे, इस पोलिंग डे के लिए और उससे पहले की जो प्रैक्टिस है उसके लिए भी अक्टूबर 2023 में एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया। उसमें यह तय किया गया कि कोई सियासी जमात या कोई उम्मीदवार अपने मुखालिफ के ना तो बैनर उतारेगा, ना उसके खिलाफ इस तरह की बात करेगा जो हक़ाइक़ के बरअक्स हो। सियासी जमातों में, सियासतदानों में तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इसका मकसद ये था कि कोई ऐसा माहौल पैदा न करे जिसमें तलखी हो और वो तलखी पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद में रुकावट बने। 1985 के इलेक्शन में जो गैर जमाती इलेक्शन थे, उस इलेक्शन में जो नमूद नुमाइश हमने देखी और इलेक्शन महंगा होता हुआ देखा, वो वक्त के साथ साथ महंगा होता गया, नमूद और नुमाइश बढ़ती गई, जिससे सियासी कारकुन के लिए इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं रहा। तो इस बार जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया उसमें इस नमूद और नुमाइश की भी नफी करने की कोशिश की गई। तय किया गया एक खास किस्म का साइज। इसलिए ये देखें आप एक अखबार देख रहे हैं, ये अखबार जो है रोज एक खास साइज में छपता है। इसको आप ये नहीं कर सकते कि आज आपने ये अखबार छापा है तो कल हम इस साइज में अखबार छापें। ये नहीं होता, तरीकाकार होता है, एक असूल होता है। वो सारे उसूल तय कर दिए गए ज़ाब्ता अखलाक में। और फिर सबसे अहम बात ये की गई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहां पर इस्लाम का नाम लिया जाता है और शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, दुनिया भर में जहां कहीं का गुस्ताखी का मर्तकब होता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। ये बात इस बार इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल की गई कि कोई सियासी जमात या कोई उम्मीदवार अपने इंतखाबी मटीरियल में, मुराद मेरी बैनर, तस्वीर और ये जो पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं, इनमें कुरानी आयात नहीं लिखेगा, अहादीस मुबारक नहीं लिखेगा। कुरानी आयात नहीं लिखेगा, अहादीस मुबारक नहीं लिखेगा, ताकि वो जब जमीन पे गिरते हैं तो फिर उनकी हुर्मत उस तरह से बरकरार नहीं रह पाती। बेहुरमती की बात करना तो वैसी गैर मुनासिब सी बात है, हुर्मत बरकरार नहीं रहती। तो ये ज़ाब्ता अखलाक क्या बनाया गया। तो अब हम जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हाँ एक चीज मैं भूल गया था, वो ये था कि
جو سرکاری املاک ہیں، جو سرکاری عمارتیں ہیں، سرکاری املاک جو ہیں، ان پر سیاسی جماعتیں اور جو امیدوار ہیں، آزاد امیدوار جو ہیں، ان پر اپنے پوسٹر بینر نہیں لگائیں گے، پینافلیکس نہیں لگائیں گے، اور کسی اور کی جگہ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر الیکشن ہے تو گہما گہمی ہونی ہے، کارنر میٹنگ ہونی ہے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ جلسے جلوس جو ہیں ان میں بھی اس طرح کا سسٹم بنایا جائے گا کہ انتظامیہ سے مل کر آپ ایسے رول بنائیں گے، طے کریں گے کہ آپ کا مخالف آپ کو، وہ کہتے ہیں نا، کراس نہ مارے، نہ وہ آ رہا ہو نہ آپ جا رہے ہو، درمیان میں آپ کا کلیش ہو جائے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کی گئی اور لازم بنایا گیا، اور اس امر کو لازم قرار دیا گیا کہ آپ انتظامیہ کو انفارم کریں گے تاکہ انتظامیہ آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کرے۔ اب جب سارا ضابطہ اخلاق بن گیا تو پھر اس پہ ان سب لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے، آپ کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، ایک اچھا معاشرہ دینے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے اسی ضابطہ اخلاق کو روم ڈالا، اوپر سے گزر رہے ہیں، ابھی تک گزر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو ایسے ہیں، ہمیں الیکٹ کر دو۔ اس کو دیکھنا کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا، ہم سب کا۔ لیکن الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے جس نے وہ ضابطہ اخلاق بنایا ہے سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے، اور اس کام کے لیے، اس الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ آفیسر اور مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ہر ضلع میں۔ جب ان ٹیموں کی ہم کارروائی دیکھتے ہیں اور جو وائلیشن ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ٹیمیں اتنی سی دکھائی دیتی ہیں، بہت تھوڑی سی۔ وہ کیا کرتے ہیں جی، نوٹس جاری کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جرمانے بھی ہوئے ہیں، حالانکہ اس قانون کے تحت اس ضابطہ اخلاق کی وائلیشن کرنے والا جو ہے اس کو 50,000 کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس کو دہرائے گا تو پھر جو مجاز اتھارٹی ہے، مجاز آفیسر ہے، وہ الیکشن کمیشن کو ایک سمری بھیجے گا کہ اس شخص کو، اس امیدوار کو، وہ کوئی بھی ہو، اس کو الیکشن سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اس امیدوار کو الیکشن سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ قانون کہتا ہے، یہ ضابطہ اخلاق کہتے ہیں۔ کس نے بنایا؟ نہ میں نے بنایا، نہ آپ نے بنایا ہے، انہی لوگوں نے بنایا ہے جو اب اس کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اب تک اعداد و شمار رہے ہیں، مگر پنجاب کی بات کروں تو نہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، نہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت پنجاب میں ہو رہا ہے، نہ پنجاب کے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، اور نہ ہی ملک کے دوسرے حصوں میں ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ ہیں پنجاب کے حوالے سے اور اسلام آباد کے حوالے سے۔ تمام شکیں جو ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ بھئی آپ نے بنایا کس لیے؟ اگر آپ نے ایک چیز مجھے ایک ضابطہ بنا کے دے دینا اور اس کے اوپر سے خود ہی گزرتے جانا، اس کو روم ڈالنا، کیا کرنا ہے پھر اس کا؟ پہلے سے بتا رہے ہیں ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، کسی بھول میں نہ رہے، ہم قانون شکن ہیں۔ تو کیا ہم نے ان قانون شکنوں کو روکنا ہے؟ جب ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت پارلیمانی طرز انتخاب میں اور پارلیمانی اور پولیٹیکل سسٹم کے تحت جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے عدالتی فیصلے کے اعتبار سے اس وقت پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اور نہ شاید اس الیکشن میں بن سکے گی، کیونکہ اس کے جتنے امیدوار ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔
تو جب ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو صرف پی ٹی آئی ہی آگے نہیں ہے، سبھی ہیں. ہاں اتنا ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ کیا کل کی بات ہے، پی ٹی آئی نے مختلف جگہوں پہ ریلیاں نکالی. جب وہ ریلیاں نکالیں اور انہوں نے جمع ہونا تھا لبرٹی مارکیٹ میں، لبرٹی چوک میں، وہاں جمع نہیں ہونے دیا گیا. اب اس پہ بہت سی بحث ہے، سیاسی بحث بھی ہے، اس کے حق میں بھی مخالفت میں بھی. ہم نہ ان کے حق میں ہیں نہ ان کے خلاف ہیں، نہ ان کے حق میں ہیں نہ ان کے خلاف ہیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں، قاعدے قانون کی بات کرتے ہیں، اصول کی بات کرتے ہیں، ضابطہ اخلاق کی بات کرتے ہیں. تو پھر ان کو روک دیا گیا اسی ضابطہ اخلاق کے تحت کہ آپ نے انتظامیہ کو بتانا ہے کہ آپ کا روٹ کیا ہے. آپ نے بہت لمبا روٹ نہیں رکھنا، لمبا روٹ رکھنا ہے تو اس کو شارٹ کر کے لے کے جانا ہے. اسی ضابطہ اخلاق کے تحت ان کو روکا گیا. حالانکہ اسی دن دوسری جماعتوں کے جو انتخابی جلسے تھے، جو کارنرز میٹنگ تھیں، وہ ہو رہی تھیں. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس سے روک دیا گیا. یہ پی ٹی آئی کو خود بھی دیکھنا چاہیے تھا. اب الیکشن میں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اتنی سیاسی طاقت ہے، اتنی سیاسی قوت ہے کہ میں جس طرح مرضی کرتا جاؤں تو پھر یہ نہیں ہوتا. اصول و ضوابط سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا سیاسی خاندان، اور وہ قانون سازی میں ان کا بڑا رول رہا، وہ اپنا کردار بھی نبھاتے ہیں، کہیں کہیں ہے بھی، انکار بھی نہیں ہے اس سے. تو ان سیاسی خاندانوں کو، سیاسی خانوادوں کے لوگوں کو بھی نوٹس بھی جاری ہوئے، جرمانے بھی ہوئے، اور شاید اور بھی ہوں گے. کون ہے ان میں؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے 2 صاحبزادے، سابق ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری پرویز رائی کا خاندان، اور جن کو نوٹس ہوئے، جن کے خلاف ضابطہ اخلاقی وائلیشن کی بات ہوئی. کیا نام ہے اسلام وہ وہاں سے منتخب ہوتے ہیں، ناروال سے منتخب ہوتے ہیں. ہاں احسن اقبال، جنہیں پروفیسر احسن اقبال کہا جاتا ہے، وہ اپنے کام میں پروفیسر ہیں بھی. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اس پروفیسری سے سانو حال تک سانو لبھیا کچھ نہیں سی، روندے ہی گئے ہیں. ان کے خلاف بھی. تو جب یہ سارے کے سارے لوگ اس طرح کے وائلیٹر ہیں تو پھر دیکھیں کہ آپ نے اور میں نے کن کو الیکٹ کرنا ہے. اگر میں کوئی کام کروں تو غلط اور میرے خلاف تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اور پھر دیکھنے والے بھی کہتے ہیں چور ہے، لٹیرا ہے، بے ایمان ہے. حالانکہ ہم نہیں ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں. میں نے کیا بے ایمانی کریں؟ ہم اس قابل ہیں کہاں؟ ہم تو ایک محکوم معاشرے میں رہتے ہیں. یہی حاکم ہے جنہوں نے کل کو حاکم بننا ہے پھر، اور ہمارے ووٹ سے بننا ہے. جنہوں نے کل کو قانون سازی کرنی ہے، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے، جو قانون کو، اصول کو، قاعدے ضابطے کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو آئیے ایک مہذب معاشرے کی جانب آگے بڑھیں، ایک قدم آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کو پہچان لیں. ابھی مت ووٹ دیں ان کو جو آج قانون شکنی کرتے ہیں، کل کو میرے اور آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے. جس قانون نے تھوڑی بہت مجھے اور آپ کو پروٹیکشن دینی ہے، یہ اس قانون کو رہنے دیں گے. یہ قانون وہ بنائیں گے جس سے ان کو فائدہ ہوگا. یہ اصول وہ بنائیں گے جن سے ان کی تجوریاں بھریں گی. ان کے نزدیک اخلاقیات وہی ہوگی جن سے ان کو ذہنی آسودگی ہوتی ہو. قانون توڑ کر کوئی ذہنی آسودگی نہیں ہوتی. قانون توڑ کر ذہنی آسودگی اس کو ہوتی ہے، ذہنی تسکین اس کو ملتی ہے جو ذہنی طور پر بیمار ذہن ہوتا ہے، جو ذہنی طور پر کرمنل ہوتا ہے. یہ سارے کرمنل ہیں اس طرح کی وائلیشن کرنے والے. کیا ہم نے ان کرمنلز کو الیکٹ کرنا ہے؟ او ہلے بھی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریے تو انہوں میں ڈانگ پھیریے. ایسے لوگوں ان لوگوں کا راستہ روکیں یا اپنے کردار سے بتا رہے ہیں ہم کیسے ہیں. ہم نے
ان کا راستہ روکنا ہے. یہی میرا پیغام ہے. یہی پورب سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم روشنی کی، امید کی کرن کی، سچائی کی کرن کی بات کریں گے، تو یہی بات ہے. آئیے آپ بھی اور میں بھی، ہم سب مل کر ایسے لوگوں کو منتخب کریں جن کا کریکٹر صاف ستھرا ہو، جن سے اچھی امید لگائی جا سکے. جو آج بتا رہے ہیں کہ ہم قانون ضابطہ نہیں مانتے، کل کیا کریں گے؟ تھینک یو.